एम.फिल उर्दू 4 सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने वली दक्नी के हवाले से कुछ गुज़ारिशात जो हैं उनका बग़ौर मुताला किया, उनको देखा, उनकी शायरी के हवाले से, उनके अहद के हवाले से। और इस लेक्चर में हम मीर तकी मीर, जिन्हें खुदाए सुखन और सरताजुश्शोरा के अलकाब से नवाजा गया, मीर तकी मीर जैसे शायर को एक दो नशिस्तों में बयान करना दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। मीर जैसे शायर की महामिद, उनके महासिन, उनका तनकीदी जायज़ा या उनकी फ़नी खूबियों को बयान करने के लिए कई दफ्तर दरकार हैं। बहरहाल किल्लते सरवते कलिमात के बायस हम अपने तहीं कुछ कोशिश करेंगे कि उनके कुछ न कुछ औसाफ, जितने इस मुख्तसर वक्त में वक्त की तहदीद भी है और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो चल रहा है उसमें कुछ जो मजबूरियां भी दरपेश आती हैं, तो जो फ़ेस टू फ़ेस क्लास का मज़ा आता है वो तो बहरहाल नहीं, बहरहाल ये कोरोना की वबा के हवाले से, उसकी वजह से हमें जो है इसी पे इक्तफ़ा करना पड़ेगा। तो मीर जो है उनका अहद जानना, उनकी इब्तदाई जो तरबियत है, इब्तदाई वक्त किस तरह गुज़रा, उनसे पहले जो उर्दू शायरी की जो रवायत है, जो हज़रत अमीर खिसरो और बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से चलती मीर तक पहुँचती है, जिनसे पहले यानी जो नुमाया नाम आता है वो वली दक्नी और कुली कुतुब शाह, इन दो शोरा के नाम जो हैं वो ज़्यादा मशहूर थे। तो मीर का जो अहद है उस हवाले से अगर हम देखें तो उनके हालात ज़िंदगी जो हैं वो उनके ऊपर कोई मुस्तनद किताब या कोई और तहरीर हमें यानी जो इक्तफ़ा करे उस अहद का नहीं मिलती। बहरहाल उनकी इस हवाले से, उनके हालात को अगर देखने के हवाले से, उनकी ज़िंदगी, उनका इब्तदाई दौर, तो जो तहरीर हमें वो उनकी अपनी जो तसनीफ़ है ज़िक्र मीर, उस सूरत में हमें वो मिलती है। ज़िक्र मीर एक मीर को समझने के लिए, मीर की शायरी की मुकम्मल तफ़हीम के लिए, उससे कामिल वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए ज़िक्र मीर का जो मुताला है वो बहुत ज़रूरी है। ये दरअसल फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई उनकी ख़ुद नविश्त है। बहरहाल उसका निसार अहमद फ़ारूकी साहब ने उर्दू में भी बड़ा खूबसूरत तर्जमा कर दिया है, और वो मजलिस तरक्की अदब और जेहलम बुक कॉर्नर दोनों ने उसको ये शाया भी किया है। आप यानी वो उसका मुताला कर सकते हैं। तो इसमें हमें उनके इब्तदाई दौर, इब्तदाई अहद और उनका जो तालीम व तरबियत, उनके वालिद और उनके चचा अमान, और ये सारे जो हालात हैं वो हमें मयस्सर आ सकते हैं, आप मुताला कर सकते हैं। उसके बाद आप उनकी शायरी को देख सकते हैं। जिस तरह कि उनके हवाले से मशहूर कर दिया कि वो गम व अलम और परेशान हाली, गम और दुखों और मुसीबतों का चर्चा करते रहते हैं। बड़े दुखी शायर के हवाले से उनको मशहूर कर दिया गया। और एक शेर भी आपने सुना होगा जो कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो,
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو بہرحال میں یعنی میرا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے مختلف ہے کہ یہ درد جو ہے، یہ دکھ جو ہے، یہ تکلیف جس کا وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، یہ کوئی زمانی اور زندگی کی تکالیف سے وہ پریشان نہیں ہیں، یہ وہ بار گراں ہے، یہ وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، عطا کی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد آتا ہے کہ اگر ہم یہ امانت پہاڑوں کو دے دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان میں شکت نہ ہوتی، یہ کسی اور میں اٹھانے کی تاب ہی نہیں تھی، اور انسان کو بے وقوف کہا گیا کہ اس نے اس امانت کو اپنے ذمہ لے لیا، اٹھا لیا۔ تو مختلف جو ہیں اس کی توجیحات بھی ہیں، روایات بھی ہیں اور تشریحات بھی ہیں۔ تو اس میں وہ اس امانت کو جو نام دیا گیا وہ عشق ہے۔ تو عشق کا جو پرچار ہے وہ ہمیں ان کی شاعری میں اور اس سے پہلے کے جو شعراء ہیں ان میں بارہا ملتا ہے۔ تو یہ جو درد ہے، جو دکھ ہے، جو الم ہے، یہ عشق کا ہے۔ یہ کوئی زمانی روزگار کا جو درد یا جسمانی جو تکلیف یا ایک معاشرتی رویہ ان کا کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے۔ برحال اتنا بڑا آرٹسٹ اور فنکار جو ہے وہ اپنے اوپر زمانے کو حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ ان کے جو عشق کے درد کے ساتھ اگر وہ موازنہ کریں تو کجا عشق اور کجا غم روزگار۔ تو اس حوالے سے جو یہ جو زمانی جو صدمات ہیں، جو آلام ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی مقابلہ اور موازنہ کرنا بھی نہیں بنتا۔ تو بہرحال ان کا جو درد ہے، جہاں پہ بھی جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، وہ عشق ہے۔ جس طرح مولانا جلال الدین رومی مثنوی کا آغاز کرتے ہوئے بشنو نیل چو حکایت می کند، یعنی سن بانسری کیا کہتی ہے، بانسری کیا فریاد کرتی ہے، جو درد بھری آواز میں وہ کیا پکارتی ہے، کیا وہ جو مرثیہ جو ہے وہ گاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ اپنی جو اصل سے جدا ہوئی، اصل سے جدا ہونے کا جو غم ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں کے مکین تھے، کہاں سے ہماری جو اصل ہے وہ کیا تھی، اور اب ہم کہاں پہ آ گئے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے تناظر میں اس میں وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے تمام شعراء کو متاثر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہماری اردو شاعری جو ہے یہ اس نے بھرپور اکتساب فیض حاصل کیا کس سے؟ فارسی شاعری سے۔ تو فارسی شاعری جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، عشق کے بیان کے حوالے سے، روحانیت سے، تصوف سے، وحدت الوجود کے بیان سے، اور اس فارسی زبان کو اتنے بڑے بڑے مایہ ناز اور جلیل القدر اور مشہور جو شعراء نصیب ہوئے جو کسی اور زبان کے حصہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانیت کے حوالے سے حکیم سنائی سے لے کر فرید الدین عطار ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، سعدی ہیں، حافظ شیرازی ہیں، اور وہاں سے سلسلہ چلتا اقبال تک پہنچتا ہے۔ یعنی فارسی زبان کی جو سرپرستی اور اس میں جو بیان ہے، ادھر ہمارے جو مرزا بیدل جو جن سے ہندوستان کے جو غالب سب سے زیادہ متاثر ہوئے، پھر اس سے پہلے جو ہے حضرت امیر خسرو کی فارسی شاعری، یعنی تمام جو صوفیاء تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو شاعری کے ساتھ ان کا شغف رہا۔ محافل سماع جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہوتا تھا، وہاں پر مختلف شعراء کی جو غزلیں ہیں وہ گائی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، اور اس پہ وجدانی جو کیفیات ہیں وہ ان کا بھی نظر آتی تھیں، اور کیفیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے تواریخ میں ملتی ہیں۔ جیسا کہ اس کی ایک دو مثال، یعنی کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی سماع یعنی اشعار کو سنتے ہوئے، محفل سماع سنتے ہوئے، ایک ایک شعر پہ
یعنی ان کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ کس طرح سمجھا ہوگا، کیا مقام ہوگا اور کیا کیفیت جو ہے ان پہ وہ گزری ہوگی۔ جس طرح مشہور روایت ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جو محفل سما کا جو شیخ احمد جام کا ایک شعر تھا فارسی کا، اس پہ یعنی اس طرح کی کیفیت بنی، ایک وجدانی اور تڑپتے رہے، 2-3 دن تک وہ کیفیت طاری رہی، اور اسی سما کی اسی شعر کو سنتے پڑھتے وہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یہ اثر ہے، یعنی ایک طرف آپ یعنی یہ دیکھیں کہ ہماری جو شعر و شاعری ہے یہ کوئی ایک جس طرح ایک مذاق بن گیا ہے یا انٹرٹینمنٹ یا ایک تفریح کا جو ذریعہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ تفریح کا ذریعہ نہیں تھا۔ یہ جس طرح ہمارا اپنے عہد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اکثر جو شعراء ہیں وہ انٹرٹینر ہیں، یہ وہ تفریح مہیا کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی تخلیقی تجربہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ وہ واہ واہ کی صدا اور واہ کیا کمال، کیا خوب بات کر دی، کچھ نکات، کچھ ادھر ادھر کے جوڑ بندشیں، تو اس کو آپ ان شعراء پر، میر تقی میر جیسے جو شعراء ہیں، درد جیسے جو شعراء ہیں، غالب جیسے جو شعراء ہیں، ان کے اوپر قیاس کر لیں تو یہ وہ طوطی اور درویش والا ہی جو واقعہ ہے وہی بن سکتا ہے۔ یہ آپ کی کم عقلی ہوگی اور کم فہمی ہوگی۔ تو میر جو ہے، میر کا جو رتبہ جو ان کے شعر و شاعری کے حوالے سے آپ یعنی ان کو اس صوفیانہ طرز کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میر کتنا بڑا شاعر ہے، اور اس کا ہمارے جو عہد میں جو اس کی تفہیم ہے، ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھا نہیں گیا، اس کو اس طرح پڑھا نہیں گیا، اس کو اس طرح دیکھا نہیں گیا جس طرح اس کا حق تھا۔ تو غالب کی طرف جو ہے وہ نو ڈاؤٹ غالب بھی بہت بڑا شاعر ہے، اس کی طرف توجہ رہی۔ بہرحال یہ گلہ جو ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی اپنی جو کتاب ہے شعر شور انگیز، جو انہوں نے میر پر کئی جلدوں میں مرتب کی، تو میر کو صحیح سمجھنے کے لیے ان کی یہ کتاب جو شعر شور انگیز ہے، یہ کتاب محل والوں نے ادھر پاکستان میں شائع کی ہے۔ تو اس کا مطالعہ جو ہے، اگر کوئی صاحب ذوق اور صاحب درد جو شخص اس کو جاننا چاہے تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور دیوان جو میر کے ہیں، 6 دیوان جو ہیں، ان کو وہ جب خود شخص پڑھے گا، ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے جو نقاد اور جو مضمون نگار ہوتے ہیں، وہ بجائے کہ جو ٹیکسٹ ہے یا اصل متن ہے اس تک پہنچنے کی بجائے ہم یعنی سنی سنائی جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جو مضامین، جب کوئی رائے تھوڑی بہت دیکھی اسی کے اوپر پھر اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر کے ایک مضمون لکھ دیا، تو اس طرح جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا جب تک آپ یعنی خود اس کا مطالعہ نہ کریں۔ جس طرح شمس الرحمن فاروقی صاحب نے خود مطالعہ کیا، اس کو پڑھا دیکھا، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیکچر آپ یوٹیوب پر بھی پڑھے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کیا دنیا تھی، یعنی میر جو ہے اس کا مقام کیا ہے، ہم اس سے کتنا غافل ہیں، اور ہم نے اس کو یعنی ایک اور ہی ایک لیبل لگا دیا کہ وہ دکھ اور درد اور اپنے محبوب کی فرقت کا مارا ہوا اور عشق کے ناکامی جو ہے وہ اس کو لے ڈوبی، اور اس کے حوالے سے ہی وہ گنگاتا اور وہ مرثیے پڑھتا رہا۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میر جیسا شاعر جو ہے وہ ایک باقاعدہ اور پوری زندگی جو وقف کرنے والا وہ شاعر ہے، جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس فن کی بلندیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں کوئی اور کارنامہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دیا، صرف اور صرف اردو ادب کے حوالے سے غزل کو ایک بلندی تک پہنچایا، ہمالیہ جیسی جو بلندی ہے وہ انہوں نے اس کو عطا کی۔ اور آپ ابھی بھی یعنی اتنا وقت ہو چکا ہے، اور ان کا جو کلام ہے اس کو پڑھیں،
اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے عہد میں اور اس میں کوئی یعنی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ اشعار ہیں، البتہ کچھ لفظ ہیں جو متروک ہو گئے، جن کا استعمال جو ہے ہمارے عہد میں اب نہیں رہا۔ بہرحال ان کی جو اکثر شاعری ہے وہ قابل فہم ہے، اور اس پہ عہد جدید کا جو گمان ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح یعنی ان کے اشعار کو دیکھ کر ہم آگے چلیں، اور پھر ہمارا جو ایک موضوع یہ جو آج کا لیکچر ہے، یہ ایک پس منظر کے حوالے سے ہے، میر تقی میر کی، یعنی اس کو ایک لیکچر میں بیان کرنا بالکل نا انصافی ہے۔ تو اس میں ہم جسٹ ایک آپ اس عہد کو دیکھیں کہ جس عہد میں مغلیہ جو سلطنت ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ پنجاب میں جو کافی شورش ہے، ادھر جو بیرونی حملہ آور ہیں ان کا ایک جو خوف ہے وہ ہے، مختلف جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ ابتر ہیں، تو روزگار کا بھی غم ہے۔ پھر میر کے حوالے سے آپ یعنی اگر ذکر میر کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اور ان کے جو ماموں کی بے رخی، اور پھر ان کا دلی آنا، پھر دلی سے لکھنؤ کی طرف جو ہے جانا، تو یہ حالات جو ہیں وہ بیان کرنا کا جو یہ لیکچر متحمل نہیں ہے کہ آپ کو یعنی پوری تفصیل کے ساتھ ہم یعنی وہ یہاں پر بیان کر سکیں۔ جسٹ ایک اشارتاً میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یعنی اس کو خود مطالعہ کریں، اس کو مختلف جو کتب ہیں وہ دیکھیں۔ تاریخ ادب اردو جو ہے ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب کی، انہوں نے کمال وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کی حیات، شاعری، کلام، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس کتاب کا ویسے بھی ایک جو اردو ادب کے ساتھ شغف رکھنے والا طالب علم ہے اس کے گھر پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب پوری زندگی جو ہے وہ کام آنے والی ہے، اور مستند اور ایک کامل ادبی تاریخ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ شمس الرحمن فاروقی کا میں نے عرض کیا، اس کے بعد جو ہے باقی آپ مولوی عبدالحق محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات، اس کے آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو اقتباسات جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ اس لیکچر میں بیان کروں گا، اور کچھ جو نیکسٹ ان کی جو میر تقی میر اور نئی غزل کے عنوان سے ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے، جس میں ہم جو ہے ان کی عہد جدید کی غزل اور میر، یعنی میر کو اس طرح دیکھیں گے کہ وہ معمار اول تھے، یعنی وہ انہوں نے پہلی بنیاد، پہلی جو اینٹ جو ہے غزل کے حوالے سے رکھی، جس پہ چل کر جو غزل آج جس مقام پر ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو جسٹ میر کو آپ یہاں تک نہ لیں جس طرح کی تشبیہ اور استعارہ کے حوالے سے ان کے اشعار آپ کو ازبر ہیں، آپ میٹرک سے مڈل سے آپ ان کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو آپ اس کو اور دیکھیں مزید، یعنی یہ فن کے حوالے سے مختلف بیان ہے ان کی جو شاعری کا، تو ان کا جو اپنا جو شعر ہے کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ تو یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے، جیسا کہ مولوی عبدالحق اپنے مضمون میں بیان کرتے ہیں کہ میر تقی میر کا مقام اردو شاعری میں ایسا ہی ہے جیسا فارسی شاعری میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
تو اردو کے یا پوری دنیا کے جو چند سلیکٹڈ یا منتخب کردہ جو شعراء کی ایک فہرست بنائی جائے، تو اس میں میر کا جو نام ہے وہ بالخصوص صفحے اول پہ ہوگا۔ تو میر جیسا شاعر جو ہے وہ بلا شبہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جو تفہیم ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ بھی کئی صدیہ اور زمانے جو ہیں وہ درکار ہیں۔ اس کی تفاہیم ہوتی ہے، اس کی تشریحات، ان کے کلام کی تفسیر، اور آہستہ آہستہ یعنی ان تک جو رسائی ہے، وہ ادراک جو ہے وہ ممکن بنتا ہے۔ تو میر تک جو پہنچتے پہنچتے یعنی آپ یہ روایت حضرت امیر خسرو سے شروع کریں، جہاں پر ریختی یا جو جب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ایک آدھا جو ہے وہ ایک مصرع فارسی کا، دوسرا ہندوی اس دور میں جس کو کہا گیا زحال مسکی مکن تو غافل درائے نینا بنائے بتیاں، یہ جو غزل ہے، اور اس کے ساتھ آگے دوسرا جو مصرع وہ ہندوی کا لگا، اور پھر اس طرح ایک دو صدیوں کا گیپ، پھر قلی قطب شاہ ولی دکنی سے ہوتی جو شاعری میر تک جب پہنچتی ہے، تو اس میں کافی مضامین، ایک تو جس طرح انہوں نے فارسی سے اقتباس کیا، اور پھر اس کو اپنی جو ہندوستان میں بھی بھرپور روحانیت اور جو وقتی تحریک ہے، اور دوسری جو روحانیت کی تحریک ہیں ان کا اثر، اور اسلام بھی بلا شبہ ہمیں باطنی جو اصلاح اور تزکیہ کی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے، تو اس کا بیان، اور عشق جو ہے، عشق کے بغیر جو ہے ہماری شاعری جو ہے وہ بالکل بے جان سی محسوس ہوتی ہے۔ جتنے معانی، جتنی وسعت، جتنی فصاحت و بلاغت ہمارے فارسی اور اردو کے شعراء نے عشق کے لفظ میں کو دے دی ہے، تو اس کی نظیر پوری دنیا کے ادب میں، پوری دنیا کے لٹریچر میں نہیں ملتی۔ تو عشق جو ہے وہ جسٹ ایک مجاز، یا ایک جس طرح ایک مرد اور عورت کی جو محبت کی داستان کا نام عشق نہیں ہے، عشق کو اتنے معانی، اتنے مفاہیم دے دیے ایک حقیقت کے حوالے سے، اتنے اس کی جو شیڈز ہیں وہ بیان کر دیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس کا جو بیان ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ یعنی ہم ان کے جو میر تقی میر کا جو تصور عشق ہے اس کا بھی مطالعہ کریں گے، اور ان کی جو تصوف کے حوالے سے جو رائے ہے، تو آج کے حوالے سے میر جو اپنے آپ پر ان کو یعنی یہ ایک یقین تھا، اور وہ اس سے باخبر تھے کہ وہ کیا کار ہے نمایاں سر انجام دے کر جا رہے ہیں، وہ کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے بڑے تخلیق کار ہیں، اور ان کا تخلیقی تجربہ کتنا جاندار اور مضبوط ہے۔ تو یہ ان کے اشعار سے بھی ہمیں بخوبی یعنی یہ اشارات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ آپ یعنی یہ ملاحظہ فرمائیں۔